अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, हालिया पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो एक टेंशन की सूरत हाल थी, दोहा में जो मुज़ाकरात हुए उसके बाद सीज़ फायर पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। अब बॉर्डर खोलने के हवाले से भी पेशरफ जो है वो सामने आ रही है। इसी के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं, उस हवाले से PTI का एक अपना मौक़िफ़ है। हाल ही में जो इजलास हुआ था उसमें CM साहब ने शिरकत नहीं की थी। फिर आज जो चीफ सेक्रेटरी को कहा गया है कि जिन अफसरान ने इंतखाबात के दौरान अवामी मैंडेट का साथ नहीं दिया था उनकी निशानदेही करें और उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला हुआ है। पीपल्स पार्टी का हाल ही में इजलास हुआ और मुस्लिम लीग नून को एक टाइम दिया गया है, एक मोहलत दी गई है उस हवाले से, और इस समेत कई अहम इशूज़ हैं उन पर हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली खान साहब और शौकत यूसुफजई साहब। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब आपका, शौकत साहब आपका। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोहा में जो मुज़ाकरात हुए उसमें सीज़ फायर पर इत्तफाक भी हुआ है। बॉर्डर खोलने के हवाले से भी जो डेवलपमेंट है वो आपके सामने है। कहा जा रहा है कि 24 से 48 घंटे में वो भी शायद खुल जाए। लेकिन अब सूबे के अंदर जो PTI का मौक़िफ़ है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के हवाले से जो ऑपरेशन है उस हवाले से आपका मौक़िफ़ है, आप समझते हैं कि वफाक और सूबे के दरमियान इस पर कोई बातचीत हो सकती है या मामलात आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि CM साहब का तो ये मौक़िफ़ है कि वो अभी भी अपने बयान पर कायम है कि सूबे के अंदर ऑपरेशन जो वो नहीं हो सकता। तो एक तरफ मुआहदा तो हो गया, लेकिन सूबे के अंदर जो चैलेंजेस मौजूद हैं उनसे कैसे निपटा जाएगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे अहम चीज़ ये कि क़याम अमन जो है वो हमारी ज़रूरत है, इस सूबे की ज़रूरत है, सूबे के अवाम की ज़रूरत है। 4.25 करोड़ अवाम ने जो मैंडेट दिया है वो इन्हीं चीज़ों के लिए दिया है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम अमन नहीं जी। चाहते हैं। हम अमन चाहते हैं, लेकिन जो तरीका हम बता रहे थे कि आप अफगानिस्तान से बातचीत करें, तो अब वफाकी हुकूमत हमें कहती थी कि जी हम बातचीत नहीं हो सकती, और या उन्होंने कहा कि जी हमने कर लिए, बस देख लिया अपनी। हमने कहा अल्टीमेटली आप कितने भी जंग करेंगे, आखिर में जाके आप मुज़ाकरात करेंगे। तो ये हमारी ये बात तो दुरुस्त साबित हुई, और हम खैर मकदम करते हैं जो मुज़ाकरात हुए जिसके नतीजे में अमन कायम होगा। असल चीज़ ये है कि हम जो बार बार कह रहे हैं कि आप अफगानिस्तान की हुकूमत से बात करें कि ये जो रंजाजी होती है, ठीक है। जो लोग आते हैं वहां से, उनको रोका जाए और अपनी सरजमीन किसी हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। तो उसके लिए जो सीरियस टॉक्स होती है वो अभी तक नहीं हुए। बदकिस्मती से हमारे वजीर खारजा या वजीर दिफा या जो भी एहलकार वहाँ गए हैं वो सिर्फ चाय पी के वापस आ गए हैं। बस एक एलामिया दे दिया कि जी हमारी बातचीत हो गई है और बस बहुत जल्द मामला दुरुस्त हो जाएंगे। तो देखिए, अब उनके जो है ना एतमाद साजी का फुकदान है काबुल के साथ हमारा, और ये आज से नहीं है, ये कई सालों से है। तो इसमें एक सीरियस एफर्ट्स होनी चाहिए और बैठ कर उनके साथ, क्योंकि जो मौजूदा रिजीम है इनके साथ तो हमारे बड़े अच्छे, मतलब हमें हम पे इल्जामात लगते रहे माजी में इनके, वो के अब हिंदुस्तान की तरफ से कि जी ये इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। आज अगर ये हमसे नाराज होते हैं तो इसकी वजह मालूम होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है, मुज़ाकरात हो गए हैं, उसके नतीजे में अमन मायदा हुआ है। अब साथ साथ ये देखें, हम कहते हैं कि जो भी पॉलिसी आप बनाएं तो स्टेक होल्डर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है और PTI है, अब उनको एतमाद मिले। ये जो फैसले होते हैं ऊपर ऊपर ठीक से, है। तो इसकी वजह से थोड़े से जो मसाइल जन्म लेते हैं, और उससे जो सबसे बड़ा जो होता है वो अवाम होते हैं, वो सफर होते हैं। आप डायरेक्ट ऑपरेशन करेंगे, अवाम को एतमाद में नहीं लेंगे, ठीक है। तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि वो ठीक। सक्सेस नहीं होता है वो ऑपरेशन। हाँ, ठीक है। शौकत साहब, इख्तियार वली खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इख्तियार साहब, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने की। अभी शौकत साहब से गुफ्तगू हो रही थी, अभी मुआहदा तो सर हो गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर के हवाले से, बॉर्डर के हवाले से बातचीत चल रही है। अभी शौकत साहब भी यही फरमा रहे थे कि PTI का यही मौक़िफ़ था डे वन से कि आप मुज़ाकरात ही अल्टीमेटली आपको करने पड़ेंगे। तो PTI का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। आप समझते हैं कि वाकई PTI का मौक़िफ़ तो दुरुस्त था कि डे वन से ही हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए था? दूसरा, अब सूबे के अंदर जो दहशतगर्दी के हवाले से चैलेंज है उससे कैसे निपटेंगे अगर CM साहब इजलास में शिरकत नहीं करते या आगे भी वो नहीं आते तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। शौकत साहब की बात ठीक है, और यही बात हम भी कहते थे कि जो भी जंग अगर होगी ना, चाहे वो 1 घंटे की हो या 100 साल की हो, उसका इख्तिताम फिर मुज़ाकरात पर ही होती है और सुलह पर ही होता है। लेकिन हाँ। जिस वक़्त और जिस मौके पर तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की बात कर रही थी, वो बिल्कुल वो बेवक़्त का मशवरा था, बिल्कुल गलत था, उसकी टाइमिंग गलत थी। जब आप हाँ। बार-बार मुज़ाकरात कब नहीं हुए हैं?
پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں نہیں ہوئے، مسلم لیگ نون کی حکومت میں نہیں ہوئے۔ کون سا دور ہے جس میں مذاکرات رکے ہیں؟ مذاکرات تو ہوتے ہیں، مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اس کے بار اب کے بار جو مذاکرات ہوئے یہ کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی تھی، اسی لیے کام کر گئے، یہ صرف مذاکرات نہیں تھے۔ اس سے پہلے جب بھی ہوئے تھے وہ صرف ڈائلاگ تھا۔ کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی کے ساتھ آپ کے سارے کام ٹھیک ہو گئے۔ آپ نے دونوں کام کیے، آپ نے جوابی کارروائی بھی کی اور آپ نے اس کے ساتھ مذاکرات بھی کیے، تو دونوں یہ مذاکرات ہونے چاہیے، صرف ڈائلاگ تو کیا آپ ڈینائی کر سکتے؟ شوکت صاحب کین ناٹ ڈینائی اٹ۔ اس حکومت میں ہم یہ 1.5 سال میں 4 وزٹس ہم کر چکے ہیں، 2 بار آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر گئے ہیں، کتنے آپ کے جو وہ ہے سفارتکار گئے ہیں، کتنے آپ کے گورنمنٹ آفیشلز گئے ہیں، اس کا رزلٹ کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ انفیکٹ ابھی تک تو افغانستان یہ مان ہی نہیں رہا تھا کہ پاکستان میں جتنی کارروائی ہوتی ہے اس میں وہ ملوث ہیں، ان کی سرزمین ملوث ہے، ان کی گورنمنٹ ملوث ہے۔ ابھی تک تو وہ چیز یہ مان نہیں رہے تھے، اب جا کے کہیں یہ بات مانے ہیں، تو میرے خیال میں تو ویسی چیزوں کا کریڈٹ نہیں لینا چاہیے۔ آپ کوئی اچھا کام کریں، ہم آپ کو اس کا کریڈٹ ضرور دیں گے، لیکن مفت میں بے وقت کے مشورے جو ہیں یہ اور غلط مشورے نہ دیں کہ بڑے آپ مطلب آپ لیکن اختیار صاحب اب جو صوبے کے حالات ہیں، صوبے کے اندر کی جو صورتحال ہے، اختیار صاحب اب سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ 25 اکتوبر کو جرگہ ہوگا، تو جرگے کے بعد معاملات آگے بڑھیں گے، ان کی رائے لی جائے گی۔ تو آپ کا اپنا تعلق خیبر پختونخوا سے، سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں جرگے کے حوالے سے جو سی ایم صاحب کا فیصلہ ہے؟ مجھے نہیں پتا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب کہاں پہ جرگہ کر رہے ہیں، کس کے ساتھ جرگہ کر رہے ہیں۔ جرگہ کریں گے، اس میں پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی، قبائل ہوں گے، اور ہمیں بلائیں گے یا ہم اس میں بیٹھیں گے، نہیں بیٹھیں گے، یہ تو ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ نو ان کا ایجنڈا کیا ہے، اور اب کون سا جرگہ۔ اب تو جو باتیں ہو گئی، اب جرگے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو سیز فائر ہو چکا، معاہدہ طے ہو چکا، اب تو چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اب جرگے کی کیا مجھے نہیں پتا۔ بہرحال اگر یہ کرنا چاہیں تو اچھی بات ہے۔ تو شوکت صاحب، ہاں شوکت صاحب اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو 25 اکتوبر کو جرگہ ہے، یہ فیصلہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے کہ جرگہ ہوگا جیسے اختیار صاحب فرما رہے ہیں کہ اب کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ اور دوسرا یہ جو آج فیصلہ آ رہا ہے کہ چیف سیکرٹری صاحب کو کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے 8 فروری کو عوامی مینڈیٹ کا ساتھ نہیں دیا ان افسران کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے سی ایم صاحب نے، تو یہ کس طرح کا فیصلہ ہے سر؟ مطلب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کون سے وہ افسران ہوں گے جن کا الیکشن کمیشن اس وقت اس میں کردار تھا، یا کیا یہ فیصلہ ہے؟ دیکھیں جرگے کے جہاں تک تعلق ہے نا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ زیادہ تر جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں وہ جو ایکس وائل فاٹا ہے نا وہاں پہ ہو رہے ہیں، اور یہ ان کا اپنا قبائلیوں کا اپنا ایک وہ روایتی وہ بھی رہا ہے کہ ہمیشہ جب اس طرح کی مشکلات آتی رہی تو یہ خود ہی فیصلے کرتے رہے، خود ہی جرگے کرتے رہے۔ جرگوں کا جو اثر ہوتا ہے وہ بڑا افیکٹو ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی باہر سے آ کر جب بھی کوئی دہشت گردی کرتا ہے نا تو وہ لوکل لوگوں کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا۔ تو یہ چونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا سہیل افریدی کے آنے سے وہ یہ کہ خود افریدی ہے، خود فاٹا سے ان کا تعلق ہے، فاٹا کے عوام میں خوشی کی لہر بھی دوڑی ہے، وہ خوش بھی ہیں اس معاملے کے اوپر کہ بڑے عرصے بعد ایک پہلی دفعہ فاٹا کے نمائندے جو ہے وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا ہے، تو ان کی بھی خواہش ہے۔ اور یہ جرگہ سسٹم بلا کے دیکھیں، جب تک آپ دہشت گردی تب ہوتی ہے جب آپ باہر کے لوگوں کو اپنے پاس جگہ دیں گے۔ اگر ہر گاؤں ہر علاقہ اگر باہر کے لوگوں کو جگہ نہیں دے گا اور یا پھر لوکل لوگوں کو غیر قانونی کام نہیں کرنے دے گا تو وہ بڑا مؤثر ہوتا ہے حکومت کے لیے۔ اور ہمیشہ سے فاٹا کے جرگے جو ہے وہ بڑے مؤثر جرگے رہے ہیں، کوئی ایسے وہ نہیں ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کہ چیف جو فاٹا سیکرٹری کے کو جو عوام ہے۔ ہدایت کی ہے شوکت صاحب سی ایم صاحب نے، جی یہ جو چیف سیکرٹری صاحب کو ہدایت کی ہے اس فیصلے، جی میں عرض کروں، یہ دیکھیں پہلی بات تو گڈ گورننس کی طرف ہے کہ جی گڈ گورننس لانا ہے، اور کرپشن کے اوپر زیرو ٹالرنس، ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے۔ دوسرا یہ کہ جو سرکاری آفیسرز ہیں وہ عوامی خدمت کریں گے، کوئی غیر ضروری پریشر نہیں لیں گے، اور اسی طرح ڈی سی اور یہ جتنے بھی ان کی جو اپائنٹمنٹس ہیں یہ میرٹ کے اوپر ہوگی، اور جو آپ جس طرف آپ نے اشارہ کیا
وہ بالکل کہ یہ جو بیوروکریٹ یا جو سرکاری آفیسر ہم نے دیکھا کہ اب میں اپنی مثال آپ کو دوں جس طرح میرے ساتھ ہوا کہ میرے فارم جو ہے وہ جب اے ٹی ایم نمبر لکھنا میں بھول گیا کیونکہ ہمارے وہاں تو اے ٹی ایم ہوتا ہی نہیں ہے وہاں این ٹی این نمبر جو ہوتا ہے بہار وہ شانگلہ میں ہمارا تو وہ چیکس فری زون ہے تو میں نے اپنے بہار کے سارے کاغذات جو میرے ایسٹس تھے وہ میں نے اس فارم کے ساتھ لگوا دیے پھر میری اسکروٹنی ہو گئی اسکروٹنی میں مجھے کلیئر کر دیا گیا 2 دن بعد جو ہے نا مجھے نااہل کر دیا کہ جی آپ نے این ٹی این نمبر نہیں لکھا اب آپ کو پتہ ہے این ٹی این نمبر شناختی کارڈ سے بھی لے سکتے ہیں آپ لیکن مجھے نااہل کیا گیا وہ کیوں کہ ان کی اپنی مرضی تھی پھر مجھے 3 ایک جیسے میں نے گھڑیال مانگا انہوں نے مجھے بیٹ دے دیا ریکٹ دے دیا ریکٹ پھر اس کے ساتھ 3 ریکٹ بیڈمنٹن ریکٹ اور وہ دوسرا ریکٹ وہ سارے ایک جیسے تھے تو یہ جو تھی نا جاتیاں ہوتی رہی پھر اسی طرح جو ووٹ جو پول ہوتے رہے یہ بغیر اس کے تعاون کے تو نہیں ہوئے نا پھر ہم سے جو لکھ کے مانگ رہے تھے کہ جب لکھ کے دیں ورنہ آپ کا رزلٹ نہیں ڈکلیئر ہوگا تو میں نے تو نہیں لکھ کے دیا جب لکھ کے نہیں دیا تو میرا رزلٹ ہی چینج ہو گیا تو یہ ساری زیادتیاں ہوئی ہیں بہت ساری ہوئی ہیں نہیں کیا لکھ کے دیں کیا لکھ کے دیں شوکت صاحب کہ آپ آزاد ہیں آپ کسی پارٹی سے نہیں آپ آزاد ہیں میں نے یہی نا کہ آپ لکھیں 3-4 لائنیں لکھیں کہ میں آزاد ہوں اور جب مجھے ضرورت پڑے گی تو میں مطلب یہ کہ استعمال ہو سکتا ہوں اور یہ کہ میں پارٹی میں نہیں ہوں تو میں نے کہا کہ مجھے لوگوں نے ووٹ دیا ہے تحریک انصاف کے نام پر دیا ہے عمران خان کے نام پہ دیا تو میں کیسے لکھ دوں کہ میں آزاد ہوں ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں جی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید صاحب یہ آج سر اجلاس بھی ہوا ہے اور سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ جن افسران نے عوامی مینڈیٹ کا الیکشن کے دوران ساتھ نہیں دیا ان کے نشاندہی کریں اور ان کے خلاف کارروائی کا خیبر پختونخوا حکومت نے فیصلہ کیا ہے سر آپ کے اس پر میں کومنٹ جاننا چاہوں گا لگے ہاتھوں ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ افسران وہ ایڈمنسٹریٹو آفیسرز جنہوں نے ہم پہنچنے سے پہلے آر او آفس پہ پہنچنے سے پہلے فارم 47 کے تحت ان کے امیدواروں کو فارم 47 جاری کر دیے تھے ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے جو ہماری قومی اسمبلی پہ ہمارے ساتھ ہوا جو صوبائی اسمبلی پہ ہمارے ساتھ ہوا ہمارے پاس رزلٹ کچھ اور تھے اور ابھی تک ہم آر او آفس پہنچے نہیں تھے اور انہوں نے فارم 47 ایشو کر کے ان کے امیدواروں کو رخصت کر دیا تھا تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی نہیں صاحب آپ کے مطابق وہ کون سے امیدوار ہیں کیونکہ یہ تو سر آپ کے خلاف یہ موقف اپنا ہے میں تو سب سے پہلے اپنے حلقے کا کہوں گا جی کہ میرے پاس رزلٹ کچھ اور تھا جب ہم آر او آفس پہنچے رزلٹ وہاں سے ایشو کچھ اور ہو گیا تھا اور اتنا ڈیفرنس ڈال دیا کہ پھر آپ اس میں آگے جا ہی نہیں سکتے تو وہ لوگ اور وہ قوتیں جو ان کے لیے کام کرتی رہی ہیں کوئی ان کے خلاف بھی کام کرے میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس خیبر پختونخوا میں جو مینڈیٹ ہے وہ آرگینک نہیں ہے اس میں ان کے لیے انجینئرنگ کی گئی تھی جنرل فیض کی جو ٹیم تھی اس کو کسی نے چھیڑا نہیں تھا وہ ٹیم موجود تھی اس نے اپنا کام کر دکھایا اور ہمارے جیسے لوگوں کو میرے جیسے اور بہت سارے دوستوں کو انہوں نے ناک آؤٹ کر دیا ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر دیا فارم 47 کے ذریعے یہ جو الزام لگاتے ہیں نا فارم 47 کا انفیکٹ خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت جو ہے وہ فارم 47 کی ہے یار ہم اپنے پولنگ سٹیشن کا بندے کو پتا ہوتا ہے اپنے علاقے کا پتا ہوتا ہے اپنے حلقے کا پتا ہوتا ہے اپنے ضلع کا پتا ہوتا ہے کہ آپ پولنگ سٹیشن میں صبح 8-9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک جاؤ آپ کو 3 لوگوں کی قطار نہیں ملتی اور ووٹ پول ہو گئے 1 لاکھ کیسے ہوتے ہیں کوئی وقت ہوتا ہے کوئی ٹائم ہوتا ہے کوئی یار مطلب ڈیفرنس کوئی ایک ووٹ پول کرنے میں کوئی 2-3 منٹ 1.5 منٹ کا وقت تو لگتا ہے نا یہ 5 اور 6 سیکنڈ کا لیکن بالکل یہ ہماری سمجھ سے بالا بالکل اختیار صاحب اب سر یہ بھی یہ تو بتائیے گا کہ ابھی جو وفاق کی جانب سے گاڑیاں دی جا رہی تھیں پولیس کو وہ بھی سی ایم صاحب نے واپس کر دیں اور دوسرا ایک جو ایشو ہے وہ ملاقات کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی سے خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروائی جائے سی ایم صاحب کی آپ کی نظر میں کیا یہ حکومت کا فیصلہ ہے کہ آفریدی صاحب کی ملاقات نہیں ہوگی خان صاحب کے ساتھ یا کس طرح معاملات آگے بڑھیں گے رکاوٹ کون ہے سر ملاقات میں میرے خیال میں اس سے ویسے ہی ایک ہوا بنایا جا رہا ہے یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے نان ایشو ہے اور ملاقات کا ان کا جو طریقہ کار ہے وہ تو پراپرلی آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں یو بیٹر گو
اینڈ پٹ یور نیم ان دا لسٹ، جو ہمیشہ پریپیئر ہوتی ہے، آلویز پریپیئر بائی یور پارٹی جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ، اینڈ دین آپ کے جو پارٹی چیئرمین ہے وہ اس کو اپروو کرتے ہیں، پھر وہ جاتی ہے خان صاحب کے پاس، پھر وہ خان صاحب اپروو کرتے ہیں، عمران خان اس کو اپروو کر لیتے ہیں، تو ان کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس پہ اتنا سٹنٹ مارنے کی اور میڈیا ٹرائل کرنے کی اور بیان بازی کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے، سر وہ جائیے تو گئے ہیں، سر ملاقات کورٹ کریں۔ بھی گئے ہیں، انہوں نے چیف جسٹس کو سر خط بھی لکھا ہے سہیل دس آفریدی از صاحب نے آل تو۔ میڈیا، دس از آل میڈیا اسٹنٹ۔ اب مجھے پتا ہے کہ مطلب یہ اچھا کورٹ اگر گئے ہیں تو خبر بنانے کے لیے گئے ہیں، میڈیا کے اسٹنٹ مارنے گئے ہیں، وہاں سے بھی خبر آ جائے گی، اطلاع آ جائے گی، اور ان کی ملاقات، وہ ویسے بھی انہوں نے ایک روٹین جو ڈو پروسیس ہے، ایک کورس ہے اس کا، وہ جس طرح یہ پورا کریں گے فارمیلٹیز، وہ ان کی ملاقات ہو جانی ہے، اگر کورٹ آرڈر کرے نہ کرے۔ لیکن عدالتی حکم بھی آ ہاں جائے گا، ڈیفینیٹلی عدالت کیا حکومت بھی نہیں ٹھیک ہے چاہتی کہ ان کی کوئی ملاقات رکے۔ یار دیکھیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے اور بڑی کڑوی حقیقت ہے کہ یہاں پر پارٹی سے لسٹ ایک بنتی ہے، ادھر عمران خان کے پاس جاتی ہے، اس میں پک اینڈ چوز وہ خود کرتے ہیں۔ یہ جو 7 لوگ ہیں یا 8 لوگ ہیں، اس میں 2 کو مائنس کر کے 6 کو آنے دو، اس میں سے 5 کو آنے دو، 3 کو مائنس کر دو۔ یہ ٹھیک ہے لائک ایک وقت ٹھیک آیا ہے تھا، میں آپ کو بتاؤں کہ علیمہ خان کو عمران خان نے خود ملنے سے منع کر دیا تھا۔ ایک وقت آیا تھا جب علی امین سے ملاقات کرنے سے خان صاحب خود انکار کر لیا کرتے تھے، اور یہ پھر الزام ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہم ہے پر کہ یہ ہماری ملاقات نہیں کراتے۔ ٹھیک۔ ہاں لیکن شوکت صاحب، اب ایک تو یہ بتائیے گا کہ کابینہ کی تشکیل کیا جب تک خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی تب تک نہیں ہوگی، اور ملاقات اگر نہیں ہوتی تو کیا تب تک سی ایم صاحب وفاق کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے، کیا اسٹریٹجی ہے؟ سب سے پہلے تو مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے، میرے بھائی نے جو بات کی نا، خیبر پختونخوا کا مینڈیٹ آرگینک ہے۔ یہ الیکشن کمیشن تو وہی تھا جس نے ان کو پنجاب، ہارا ہوا پنجاب ان کو دے دیا، ہم تو جیتے ہوئے تھے نا، اور ہاں اسلام آباد کی سیٹیں ان کو پکڑوا دی کہ جی حکومت بنا لیں، پھر اور اضافی سیٹیں دلوا دی ادھر ادھر سے، اور پھر بھی یہ سمجھتے ہیں، میرے خیال سے دیکھیں اتنا بڑا فرق تھا کہ آپ اگر 10,000 ووٹ لیتے ہیں تو دوسرا ہماری طرف سے 1,00,000 لیتا ہے، تو وہ کہاں سے میچ ہو سکتا تھا؟ پھر دوسری بات یہ کہ انہوں نے تو اتنی زیادہ الیکشن کمیشن نے تو آپ کو بڑا فائدہ پہنچایا ہے، شاید آپ کا نام نہیں تھا اس میں، جن کو انہوں نے کامیاب کرانا تھا نا، وہ تو آپ اپنی پارٹی سے گلہ کریں کہ آپ کو کیوں انہوں نے ہروا دیا خواہ مخواہ، آپ کو لے ہی آتے تو ہمیں تو کوئی گلہ نہیں تھا، بہت ساری سیٹیں ہمیں ہروا دی ہیں تو اس میں 1 سیٹ آپ کو دلوا دیتے۔ باقی جیسے آپ دیکھیں کو ہروایا گیا تھا۔ اس طرح جو میرے بھائی نے بات کی نا، سی ایم دیکھیں، سی ایم ہے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، وہ چیف ایگزیکٹو ہے، وہ ملنا چاہتا ہے، اگر اس طرح آسان ہوتا تو ان ٹھیک کا ہے کوئی ترجمان وہاں پہ بیٹھ کے کہتا کہ آ جائے جی مل لیں، اس طرح نہیں ہے، ملاقات ہاں نہیں ٹھیک ہے کرنے دی جا رہی ٹھیک ہے تاکہ وہ کوئی گائیڈ لائن نہ لے سکے، کوئی وہ نہ کر سکے، لیکن ظاہر ہے دیکھیے تعاون تو تب ہوگا نا جب آپ دونوں طرف سے ایک ہاتھ سے تالی تو نہیں بچتی ہے۔ چلیں، آپ ان پہ الزامات لگاتے تھے بالکل پہلے بالکل کہ اختیار یہ صاحب، جیسے سرکار ہے، بالکل کبھی کہتے تھے یہ تو یہ اس طرح کے ہاں الزامات لگا کر آپ نے ماحول خراب کر دیا، اب آپ کہتے ہیں آ کے بیٹھے ہمارے ساتھ بات کریں، ماحول تو کا یہ تو ٹھیک ایک ہے۔ قسم کی زبردستی ہو گئی نا۔ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں جی۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اختیار صاحب، آپ سے آخری سوال سر یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر ملاقات نہیں ہوتی اور سی ایم صاحب جیسے اجلاس ایک ہوا تھا اس میں انہوں نے اپنا ایک نمائندہ بھیج دیا تھا، اگر یہ تعاون اسی طرح ہی جاری رہتا ہے اور سی ایم صاحب اسی طرح اپنے تحفظات کا اظہار جاری رکھتے ہیں، تو پھر وفاق کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ اگر ایسا ہی ہوگا تو پھر ہم اس کی سنجیدگی دیکھیں گے، اور اگر سی ایم صاحب خود نہیں آتے ہیں تو پھر ایسے ڈمی ٹائپ اگر کوئی یہ نمائندہ بھیجیں گے تو ہم اس پہ بھی غور کریں گے کہ اس کو اس اجلاس میں بیٹھنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، بٹھانا چاہیے یا نہیں بٹھانا چاہیے، یہ بھی پھر فیصلہ ہم خود ہی کر لیں گے۔ اور لیکن میرے خیال میں میرا مشورہ ہے، برادرانہ مشورہ ہے اور بڑا مخلصانہ مشورہ ہے کہ اب اصلی سے ہی، جعلی سے ہی، آرگینک سے ہی، ان آرگینک سے ہی آپ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی آپ کو مانتی نہیں ہے کہ مطلب جو پروسیس آپ نے کیا تھا اس پہ سب نے اعتراضات اٹھائے ہیں، سب کو اعتراض ہے، لیکن آپ بن ہی گئے ہیں، آپ کو وزیر اعظم نے مبارکباد دے ہی دی ہے، تو اب بہتر یہی ہے
کہ ریاستی کام کو علیحدہ کر لیں اور سیاسی ایجنڈے کو علیحدہ کر لیں. سیاسی ایجنڈا اختیار صاحب یہاں پر سر میں اختیار صاحب معذرت کے ساتھ سر میں آپ کی معذرت کے ساتھ سر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہاں پر پی ٹی آئی سر ایک موقف یہ بھی اختیار کر رہی ہے کہ شروع میں جو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں نے سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے موقف اپنایا کہ یہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں, کرمنل مائنڈیڈ ہیں, اس طرح کی جو چیزیں کہی گئیں. جب پرائم منسٹر صاحب نے کال کی تو پھر پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ کرمنل مائنڈیڈ ہے, وہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں, تو پرائم منسٹر صاحب نے ان کو کال کر کے مبارکباد کیوں دی سر؟ یہی تو شر پسندی ہے. یہ کیا چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر ڈائریکٹ ان کے خلاف ایکشن شروع کر دیں. دیکھیں جو یہاں کی اسمبلی نے کیا, ڈو کورس اور پروسیس اور ڈسپلن کو فالو کیا نہیں کیا وہ ایک الگ بات ہے. آئینی, قانونی, غیر قانونی جو طریقہ اپنایا گیا وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو اسمبلی نے کیا, پرائم منسٹر نے اس کو توقیر دی, پرائم منسٹر نے اس کو اس فیصلے کو عزت دی. اٹس ناٹ اباؤٹ دا انڈیویجول مسٹر سہیل آفریدی. ان کے لیے یہ معنی نہیں رکھتا ہے کہ یہ اگر آئینی ہے, قانونی ہے, جمہوری ہے, ان کے لیے یہ معنی نہیں رکھتا ہے. بھائی آپ بہتر ہے نا, بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ الزام لگائیں. شوکت صاحب, اختیار صاحب کو بات, میرے خیال سے جی اختیار صاحب آپ بات مکمل کریں. خراب ہو جائے گی. شوکت صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, شوکت صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں سر. جو الزامات لگائے تھے نا, دیکھیں اب یہ شوکت صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں سر, اختیار صاحب کو مکمل کرنے دیں. یہ شوکت صاحب اس کو ڈینائی کر دیں کہ سہیل آفریدی کے خلاف این سی سی آئی اے کی انکوائری نہیں ہے, کہ ڈینائی کر دیں کہ ان کی سٹوری ادھر ڈارک ویب پر نہیں پڑی ہوئی. یہ ڈینائی کر دیں کہ وہ. ہاں شوکت صاحب آخر میں سر مختصراً بتائیے گا, مجھے پروگرام ختم کرنے کے لیے اشارہ کیا جا رہا ہے. شوکت صاحب اگر آخر میں پھر بتا دیں. جی شوکت صاحب مختصراً سر. جو ہے نا سہیل آفریدی جو ہے نا, یہ موجودہ جو سسٹم ہے نا, جو سیاسی کلچر ہے, اس کے منہ پہ ایک بہت بڑا تماچا مارا گیا ہے. جو لیگیسی رکھی جاتی ہے کہ جی موروثی سیاست, یہ موروثی سیاست کے اوپر تماچا ہے. وہ ایک عام ورکر ہے, یہ سب سے زیادہ ان کو کھٹک رہا ہے. جو شریف فیملی ہے, جو زرداری فیملی ہے, یہ تو ان کے تو ایک بادشاہت انہوں نے قائم کی تھی ملک کے بعد. اب ان کی بادشاہت ختم ہو رہی ہے, اب عام لوگ آ رہے ہیں حکومتوں میں, تو یہ ان کے لیے بہت پریشانی کی بات ہے. ٹھیک, ذرا سن لیجیے. جی اختیار صاحب مختصراً سر, مجھے ختم کرنے کا کہا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے پرویز خٹک کو لانچ کیا, محمود کو کیا, پھر دبنگ وزیر اعلیٰ لے آئے تھے اپنے علی امین گنڈا. پرویز خٹک صاحب تو آپ کو پیارے ہو گئے نا, جو بھی ہمیں ہم پہ آپ نے الزام لگایا نا, آپ ہی الزام لگاتے تھے جی اختیار صاحب آپ مکمل کریں. کہتے تھے یہ آج اسی کے الحمدللہ. شوکت صاحب سر آپ کا پوائنٹ آ گیا بہت پیارا ہے سر. اختیار صاحب کو وہی خٹک صاحب کو پیارا ہے, اس کے بغیر آپ کی حکومت ہی نہیں چل رہی ہے. شوکت صاحب اختیار صاحب کو مکمل کرنے دیں. میری بات سن لیں نہ پرویز خٹک. جی اختیار صاحب بات مکمل کریں سر, مجھے ختم کرنے کے لیے اشارہ کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ شوکت یوسف نے جتنی وکالت پرویز خٹک کی ہے شاید اتنی اپنی نہیں کی ہے, جتنی محمود خان کی ہے, اتنی اس نے چلے ٹھیک ہے, جتنی اس نے دبنگ چلے ٹھیک ہے کی تھی اتنی نہیں کی. چلیں ٹھیک ہے اختیار صاحب آپ کا, شوکت صاحب آپ کا بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اختیار ولی خان صاحب اور شوکت یوسف زئی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. قاہرہ صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. سب سے پہلے سر یہ بتائیے گا کہ جو پیپلز پارٹی کی سی ای سی کا اجلاس ہوا, جو آپ کے تحفظات تھے مسلم لیگ نون کے حوالے سے, اس حوالے سے اب آپ کے سامنے ہے کہ 1 مہینے کی مہلت دی گئی ہے. اب 1 ماہ کے بعد کیا ہوتا ہے وہ تو لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن بطور سیاسی جماعت سر آپ کا ہوم ورک بھی تیار ہوگا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. یہ سر دوسرا بسپ کے حوالے سے اور کچھ مطالبات آئے تھے, تو بسپ کے علاوہ بھی سر آپ کے مطالبات تو پنجاب کے حوالے سے بھی تھے, اسپیس نہ دینے کے حوالے سے بھی تھے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 1 ماہ میں مسائل حل ہوں گے اور نہیں ہوں گے, تو آپ کی نظر میں آپشنز کیا ہوں گے آپ کے پاس؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کوئی نیا مطالبہ نہیں کر رہے, ہم حکومت کو کسی مشکل میں نہیں ڈال رہے, باوجود اس کے کہ 1.5 سال گزر گیا, لیکن ہم نے کسی معاملے میں بھی حکومت کا ساتھ پیچھے ہٹنے کا یا کسی پہ دباؤ بڑھانے کی بات نہیں کی, ملکی حالات کے پیش نظر دیکھتے ہوئے. بلکہ جہاں کہیں کو مشکل وقت آیا, وہ قانون سازی, آئین سازی, پاکستان کی جنگ جو بھی ہوا, ہم حکومت کے شانہ بشانہ بلکہ ساتھ کھڑے ہو کے لڑے. آئندہ بھی ایسے ہی رہیں گے, ہماری یہی خواہش ہے.
لیکن کچھ وعدے معاہدے وہ تھے جو حکومت سازی کے وقت کیے گئے، اور وہ وعدے کرنے والے لوگ کوئی نا تجربہ کار تو نہیں تھے۔ وہ میاں شہباز شریف صاحب اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم 4-5 لوگوں کی بڑی سینئر ٹیم تھی، بلاول صاحب کے ساتھ بھی بڑی سینئر ٹیم تھی۔ ان سب نے بڑے تھریش کر کے 2-3 دن میں سارے گفتگو کر کے کچھ چیزیں طے کی تھی۔ اب ان پہ اگر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو مسلم لیگ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ ان پہ عمل نہیں ہو رہا۔ اب اس کا تو علاج انہوں نے کرنا ہے۔ کتنی ہی میٹنگیں میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوئیں، بلاول صاحب کی، ہماری کمیٹی کے ساتھ ہوئیں، ڈار صاحب کے ساتھ ہوئیں، پھر پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ کے ساتھ گورنر صاحب کی میٹنگیں ہوئیں، کئی طرح ایک تسلسل ہے پورا، اور کچھ چیزیں موو ہوئیں لیکن بہت سارے وعدے نہیں پورے ہوئے۔ پھر جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی پھر وعدے ہوئے لیکن نہیں پورے ہوئے۔ اب پارٹی کے اوپر بھی، لیڈرشپ کے اوپر بھی ایک دباؤ ہوتا ہے نا کارکن کا، صرف ایک طرف تو نہیں ہے۔ ملکی حالات بھی بالکل بڑے متقاضی ہیں کہ اسٹیبل گورنمنٹ ہو، لیکن اسٹیبلٹی صرف ایک جماعت نے تو نہیں رکھنی، اور ہماری قیادت کے اوپر بھی دباؤ ہے۔ اس لیے اب انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم برداشتی کرتے آ رہے ہیں، کریں گے، تو یہی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور اب پھر دوبارہ 1 مہینے کے بعد سی پیپلز پارٹی کی ملے گی اور ہم دیکھیں گے کہ اس پہ کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ لیکن قائرہ صاحب، جیسے سر ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ اتحاد کے ساتھ چلتے رہیں، آپ نے 1.5 سال کا بھی ذکر کیا، لیکن سر وہی بات ہوگی کہ پھر آپ کا ہوم ورک بھی یقیناً تیار ہوگا، آپ بڑی جماعت ہیں، تو 1 ماہ کے بعد جب پیپلز پارٹی سر یہ بھی کہتی ہے کہ ہم اگر ہمارے پاس آپشن نہیں ہے، اگر الگ ہوتے ہیں اتحاد سے تو پھر کیا ہوگا، تو پھر 1 ماہ کے بعد آپ کی نظر میں کون سے آپشنز پر غور ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ آپشنز پہ غور تو ہماری سی کرے گی نا۔ میں یہاں ٹیلی ویژن پروگرام میں بیٹھ کے اپنے آپشنز کے اوپر بات کر لوں تو پھر سی میں کیا باتیں کریں گے؟ تو میرا خیال ہے یہ وہ فورم نہیں ہے۔ اس کا جو فورم، اللہ نہ کرے وہ وقت آئے، ہمیں توقع ہی نہیں ہے اس وقت کی، لیکن اگر وہ وقت آیا تو پھر وہ پارٹی کے اس فورم پہ بیٹھ کے، جہاں سینئر قیادت بیٹھے گی، وہ بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرے گی۔ اچھا قائرہ صاحب، فلور آف دا ہاؤس ایک مطالبہ پیپلز پارٹی کی جانب سے کیا گیا تھا قومی اسمبلی اور سینیٹ کے اندر بھی، وہ ان مطالبات سے ہٹ کے تھا کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ معافی مانگیں، اور جب تک وہ معافی نہیں مانگتی پیپلز پارٹی کسی بھی قانون سازی کا حصہ نہیں بنے گی۔ تو یہ مطالبہ سر انٹیکٹ ہے پیپلز پارٹی کا؟ کسی حکومت، یعنی حکومت سندھ پہ اعتراض نہیں تھا، بلکہ سندھ صوبے پہ اعتراض کر دیا گیا، اور سندھ کا نام لے لے کے سندھ نے ہمارے حقوق کھائے ہیں، اور پنجاب کے بارے میں باتیں کی گئیں۔ تو اس کو ہمارے جو سندھ کی ہماری جماعت ہے، یا سندھ کے ہمارے جو نیشنل اسمبلی کے ممبران ہیں، سینٹ کے ممبران ہیں، انہوں نے اس پہ بڑا احتجاج کیا۔ ان کو اشتعال آیا کہ ٹھیک ہے، آپ ایک جماعت کے طور پہ، مسلم لیگ کا یہ استحقاق ہے کہ وہ سندھ حکومت کے اوپر اعتراض کریں، وہ ہماری سندھ کی پرفارمنس کے اوپر اعتراض کریں، لیکن وہ سندھ صوبے کو، یعنی سندھ کو ایک صوبائی یونٹ کے طور پہ ایک قومیت کو اعتراض میں ٹھہرا لیں، ان پہ اوپر شروع ہو جائیں، تو اس پہ ان کا اعتراض ہوا، جو یقیناً درست تھا، اور اس پہ ان کا یہی مطالبہ تھا۔ وہ پارلیمانی پارٹی کا تھا، میرے خیال ہے اس پہ دونوں اطراف نے بیٹھ کے کوئی معاملہ نکالنے کی کوشش کی ہے، مجھے اس کے بارے میں ڈیٹیل کا نہیں پتا، لیکن میرا خیال ہے شاید وہ ریزالو ہو جائے۔ لیکن یہ جو بیسک ایشو ہے، اس کے اوپر، اس کے بھی اوپر بھی آئندہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمیں، ہماری طرف سے یہ ہے کہ ہمیں پنجاب گورنمنٹ کے اوپر یا فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر کوئی تحفظ ہے تو اپنا اعتراض فائل کریں، لیکن ہم پنجاب کے اوپر یا ان کے ذاتیات کے اوپر یا ان کی قیادت کے اوپر اس طرح کے اعتراضات تو نہیں اٹھا سکتے۔ اسی طرح ان کو بھی چاہیے کہ وہ سندھ قومیت کے اوپر یا سندھ کی یا پیپلز پارٹی کے اوپر ایز پارٹی کے اعتراض اٹھائیں، تو پھر اتحادی ہونے کا یا ساتھ چلنے کا ذرا مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیں توقع ہے کہ یہ معاملہ آئندہ نہیں چلے گا۔ جی ناظرین، قمرزمان قائرہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ان سے رابطہ جو ہے وہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے، لیکن شروع میں جو انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے پیپلز پارٹی کی سی نے جو فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے انہوں نے اپنا موقف سامنے رکھا، اور ایک جو مطالبہ پیپلز پارٹی کا مریم صاحبہ سے معافی کا تھا، اس حوالے سے قائرہ صاحب نے یہ گفتگو کی کہ وہ پارلیمانی کمیٹی کا فیصلہ تھا اور وہ شاید حل ہو جائے، لیکن ابھی بھی وہ پر امید ہیں کہ جو معاہدہ ہوا تھا مسلم لیگ نون کے ساتھ، وہ پر امید ہیں کہ اس معاہدے پر عمل درآمد ہوگا۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس پر 1 ماہ کے بعد دوبارہ جب سی کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں کیا پیش رفت سامنے آتی ہے۔ باقی جو مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے درمیان معاملات ہیں، جو خیبر پختونخوا کے اندر کی صورتحال ہے، جو سی ایم صاحب کے بیانات ہے، اس حوالے سے اختیار ولی خان صاحب اور شوکت صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
جی